बड़े भाई ने मुझे और माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं माँ को लेकर गांव के पुराने मकान में चला गया और खुद वहाँ रिक्शा चलाने लगा। एक दिन मजदूरी के पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया कि शायद किस्मत बदल जाए। 15 दिन ही गुजरे थे कि मेरी लॉटरी में फर्स्ट प्राइज़ निकला। दिन बदल गए। मैं माँ के साथ गाड़ी में बैठा होटल खाना खाने जा रहा था कि अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया तो साकत रह गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम सलीम है। मैं एक आम सा इंसान हूँ। मेरा बचपन खुशहाल गुजरा। मेरे वालिद साहब एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया वो एक ख्वाब जैसा था। घर छोटा था लेकिन अपना था। साइकिल भी थी और 2 मोटरसाइकिल भी थीं, जिन पर मैं और मेरा भाई कॉलेज जाया करते थे। वालिद साहब की शफ़क़त हमारे सरों पर थी। इनके होते हमने कभी कोई कमी महसूस नहीं की। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इनकी मौत ने हमें तोड़कर रख दिया। ख़ास तौर पर हमारी माँ के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बाबा से बेहद मोहब्बत करती थीं और इनके जाने के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट गईं। अब हम ही इनका सहारा थे और मेरा भाई जो कि इनकी उम्मीद थी। माँ ने बड़ी हिम्मत दिखाई और सब कुछ संभालने की कोशिश की। भाई को नौकरी मिली और फिर इसकी शादी भी कर दी गई। हमें लगा कि अब शायद कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। भाई की बीवी एक हसीन और जवान औरत थी। वो आते ही घर की मालकिन बन गई और माँ को नज़रअंदाज करने लगी। मुझे तो गोया वो शुरू दिन से ही पसंद ना करती थी। वो भाई के कान भरती और माँ के ख़िलाफ़ बातें करके भाई को हम सबसे दूर करने लगी। हम घर के सब काम करते थे, लेकिन इसकी ज़बान कभी बंद ना होती। माँ घर के अंदर के काम करती और मैं बाहर के काम संभालता। लेकिन फिर भी भाभी हमें ताने देती कि हम बेकार हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ रही हैं। भाई भी इसकी हर बात मानने लगा और हमें बुरा भला कहने लगा। वो कहता कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और तुम लोग घर में मेरी बीवी को तंग करते हो। हमें इसकी बातें जहर लगने लगीं। भाई काला और मोटा था और भाभी खूबसूरत और नाजुक सी थी। भाई इसके हुस्न के जादू में ऐसा कैद हुआ कि अपनी माँ और भाई को भूल गया। हमें तकलीफ़ इस बात की थी कि जिस माँ ने इस भाई को पाला आज उसी को बात बात पर डांटता है, और जिस भाई के साथ खेलकर बड़ा हुआ इसे नालायक और निकम्मा कहता था। माँ रोती रहती और कहती कि ये सब मेरे नसीब का लिखा है। मैं इसके आंसू पोंछता और हौसला देता, लेकिन दिल में एक दर्द था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन भाई ने भाभी को 5 लाख रुपए दिए और कहा ये पैसे एहतियात से रख लेना। शाम को भाभी ने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया कि मैंने वो पैसे चोरी किए हैं, हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो पैसे इसने अपने भाई को देकर रवाना कर दिए थे। जब मैंने भाई को हकीकत बताई तो इसने बिना सुने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ ये सब कुछ देख रही थी। इसका दिल फट गया। इसने भाई के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अपने छोटे भाई पर हाथ उठाकर तूने मेरा कलीजा चीर दिया है। भाई ने तहश में आकर हमें घर से निकाल दिया। वही घर जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा था, वही आंगन जहां हम हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज हमें बेदखल कर दिया गया। माँ ने कहा चल बेटा वापस चलते हैं। शायद वो गुस्से में था और हमें देखकर मान जाएगा, लेकिन मेरे अंदर का गुरूर, मेरी गैरत, मेरी इज्जत नफ्स ने यह इजाज़त ना दी। मैंने माँ से कहा अब हम इस घर में वापस नहीं जाएंगे जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, जहाँ हमारी सच्चाई को झूठ समझा जाता था और जहाँ भाई की मोहब्बत भाभी की चालाकियों के नीचे दब गई। माँ खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने मेरे फैसले की तायीद की। माँ के चेहरे पर एक बेयकीनी थी, जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब हो और अभी आँख खुलेगी और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी, और ये हकीकत हमें माननी पड़ी कि अब हमारा इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, जिसे हमने अपने हाथों से सजाया था, जिसके एक एक कोने से हमारी यादें जुड़ी हुई थीं। भाई ने हमें धक्के देकर निकाला था और अब हमारे पास ना छत थी और ना कोई साहिबान। माँ कुछ देर वहीं सड़क किनारे बैठी रही, फिर अचानक बोली कि गाँव चलते हैं। गाँव में इसके बाबा यानी मेरे नाना का एक पुराना घर है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। न जाने इसकी हालत अब कैसी हो, लेकिन कम से कम वहाँ हमारी अपनी छत होगी। मैंने माँ की बात मान ली, क्योंकि इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे जिनसे हम गाँव तक का सफ़र तय कर सकते थे।
میں نے ان پیسوں سے بس کے 2 ٹکٹ خریدے اور ہم روانہ ہو گئے۔ سفر لمبا ضرور تھا، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہاں ہمیں کچھ سکون ملے۔ جیسے ہی گاؤں پہنچے تو دل کو تھوڑا قرار آیا۔ وہ مٹی، وہ فضا، وہ راستے، سب کچھ اپنا اپنا سا لگا۔ لیکن جس کوٹھی کی طرف جا رہے تھے وہ اب اجنبی اجنبی لگ رہی تھی۔ برسوں سے بند تھی، دروازے پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، چابی نہ جانے کہاں گئی تھی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے بھی بے بسی سے مجھے دیکھا۔ میں نے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ گھر ہمارا ہی تھا۔ جب دروازہ کھولا تو ایک بسیدہ سی خاموشی نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ اندر ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ ایک طرف ایک پرانا رکشہ کھڑا تھا جس پر مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دل میں ایک خیال آیا کہ شاید اسے دوبارہ چالو کیا جا سکتا ہے۔ ماں نے تو بغیر وقت ضائع کیے صفائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ کام کرتی گئی اس کے چہرے پر زندگی لوٹتی گئی۔ میں نے رکشے کو صاف کیا اور اسے ایک مکینک کی دکان پر لے گیا۔ مکینک نے رکشے کو اچھی طرح دیکھا اور کہا کافی دنوں سے بند پڑا ہے، اس میں کافی کام ہوگا اور 2 دن لگیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس تم اسے ٹھیک کر دو۔ میں نے ایک دوست کو فون کیا جس سے پہلے کبھی تھوڑے پیسے لیے تھے۔ اس بار بھی اس نے انکار نہیں کیا اور مجھے کچھ رقم بھیج دی۔ ان پیسوں سے میں نے ابتدائی اخراجات اٹھائے۔ گاؤں میں ہماری آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ ماں کو جانتے تھے، اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ عورتیں گھر آئیں، کسی نے آٹا دے دیا، کسی نے دال، کسی نے گھی کا پتیلا تو کسی نے پرانے برتن۔ ماں کے چہرے پر جیسے بہار آ گئی ہو۔ اس نے چولہا جلایا اور کہا اپنے گھر کے چولہے کی آگ ہی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ گاؤں کی یہی تو خاص بات ہے کہ یہاں رشتہ دار نہ بھی ہوں تو محلے دار اپنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت نے تو ہمیں اپنے کھیت کی ساری سبزیاں پیش کر دیں کہ تم روز جو بھی پکانا چاہو میرے کھیت سے لے لیا کرو۔ وہاں ہر طرح کی سبزی تھی، پیاز، ٹماٹر، دھنیا، پودینہ، کدو، توری، بھنڈی اور بھی بہت کچھ۔ میں اور ماں 2 ہی افراد تھے، ہمیں سادہ کھانا پسند تھا، اسی لیے سبزی سے گزارا ہو جاتا۔ میں رکشہ چلانے لگا، صبح شہر جاتا، دن بھر محنت کرتا اور شام کو لوٹ آتا۔ ماں گھر سنبھالتی، لیکن جب میں آتا تو اکثر وہ خاموش بیٹھی ہوتیں اور پھر اچانک رونے لگتیں۔ کہتی بیٹے کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں کہتا کہ ماں اس بیٹے کی جو ہمیں دھکے دے کر باہر نکال چکا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا تو دل بیٹے کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ میں نے اسے کہا اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، اب کوئی اور نہیں۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا تو نے تو پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، تو چھوٹا تھا اور یہ سب کچھ تیری ذمہ داری نہیں تھی۔ میں نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا ماں اب میں چھوٹا نہیں رہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، عمر سے نہیں حالات سے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہماری زندگی بدل جائے گی، بس تم میرے ساتھ رہو اور مجھے دعا دیتی رہو۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا جب تک تیرا ہاتھ میرے سر پر ہے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ بھائی نے پلٹ کے ہماری خبر تک نہ لی، نہ اس نے کبھی فون کیا، نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ یہ پوچھا کہ ہم کہاں کس حال میں ہیں اور کیسے ہیں۔ ماں اکثر اس کی بات پر خاموش ہو جاتی، شاید دل ہی دل میں اس کی یاد آتی ہو، لیکن اس نے خود کو میرے سامنے مضبوط ظاہر کرنا سیکھ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ نانا کا گھر اب ماں کے نام ہو چکا تھا، مگر اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا۔ خود ماں بھی یہ بات بھول گئی تھی، کیونکہ وہ اس دکھ سے گزر رہی تھی جس میں انسان ماضی بھول جاتا ہے، حال بھول جاتا ہے، بس آنکھوں میں نمی رہ جاتی ہے۔ ماں کا ایک ہی بھائی تھا جو باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور اب برسوں سے اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ ماں نے اس سے کوئی امید رکھی تھی، کیونکہ جب اپنے دکھ میں ساتھ نہ دے سکیں تو رشتے بس نام کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے قریبی رشتے دار کو فون کیا اور اس سے پوچھا کیا حال ہے۔ وہ بولا کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے پہلا تھا۔ نہ اس نے ماں کے بارے میں پوچھا اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں گئی ہے، بس اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی کے گھر والے اب بھی وہاں پر عیش کر رہے ہیں۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں ہیں، بلکہ جھوٹ بول دیا کہ ماموں کے پاس آ گئے ہیں جو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کو ان کے بیٹے سے نہیں بلکہ اس انسان سے دور رکھنا چاہتا تھا جس نے ماں کو گھر سے نکالا تھا، جس نے ماں کے دل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ماں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہے، ان کے لیے ہر غم بیماری بن سکتا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی بڑی پریشانی بن سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں کو اب مزید کوئی صدمہ ہو،
کیونکہ ماں کے سوا میرا تھا ہی کون۔ صبح سے شام تک میں رکشہ چلاتا اور تھکا ہارا گھر آتا تو ماں میرے ہاتھ پاؤں دباتی اور کہتی کہ تھک گیا ہوگا۔ میں کہتا نہیں ماں، تو بس میرے لیے دعا کر۔ ماں کا بس یہی کہنا تھا کہ تو سلامت رہے، میرے لیے سب کچھ تھا۔ پھر ایک دن میرے ایک رکشہ چلانے والے دوست سے دوستی ہو گئی جو یونین کا صدر بھی تھا۔ بہت ملنسار اور نیک دل انسان تھا۔ میں نے اس سے کہا کب تک یہ رکشہ چلاؤں گا، کب میری زندگی بدلے گی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کبھی لاٹری کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے کہا سنا ہے، لیکن کسی کا انعام نہیں نکلتا۔ تو وہ ہنسا اور کہنے لگا یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ کسی کا انعام نہیں نکلتا؟ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، صرف نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو ایک کام کر، لاٹری کا ٹکٹ خرید۔ سب سے بڑا ٹکٹ 15,000 کا ہے، لیکن انعام 7 کروڑ کا ہے۔ میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا انعام نکلے گا؟ تو وہ بولا بھائی ایک بار تھوڑی خریدنا ہے، ہر 15 دن بعد قرعہ اندازی ہوتی ہے۔ جب قرعہ اندازی ہو جاتی ہے تو ٹکٹ واپس کر دے اور وہ 15,000 واپس مل جاتے ہیں۔ تو اسی سے دوبارہ ٹکٹ خرید لینا، اور اوپر کے جو 600-700 ہوتے ہیں وہ لاٹری والے رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو صحیح بات ہے، کبھی نہ تو کبھی نکل ہی آئے گا۔ بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے جب کسی کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ضرور کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ تو بہت ہی برا ہو چکا تھا۔ اسی لیے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید اللہ ہمارے لیے بھی کوئی خوشی رکھے ہوئے ہو۔ میں نے دن رات محنت کی، پسینہ بہایا، رکشہ چلایا اور 15,000 روپے جمع کیے۔ جا کے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا۔ مجھے معلوم تھا شاید اس بار میرا انعام نہ نکلے، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ ایک دن میری قسمت ضرور بدل جائے گی۔ شروع کے 2-3 بار میرا انعام نہیں نکلا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب 5ویں بار تھا جب میں نے پھر سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور دل میں امید لیے رکشہ چلانے لگا۔ اس دن ایک سواری آئی جس کو کافی دور جانا تھا، میں اسے لے گیا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن ٹکٹ کا نمبر چیک نہ کر سکا۔ جب میں شام کو واپس آیا تو اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا بتا بھائی کس کا نام نکلا؟ وہ ہنسا اور بولا ابھی تک نہیں پتہ چلا، جس کا بھی نکلا ہے وہ بندہ سامنے نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے بھی چیک نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا آ چل میں تیرے ساتھ چیک کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی نمبر چیک کیا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ پاگل، تیرے نام 7 کروڑ کا انعام نکل آیا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بول۔ وہ بولا میں جھوٹ نہیں بول رہا، دیکھ لے تو۔ جب میں نے اپنے ٹکٹ کا نمبر اس کے ہاتھ میں دیکھا اور اسے قرعہ اندازی کے نتیجے سے ملا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی نمبر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ 7 کروڑ روپے کوئی مذاق نہیں ہوتے۔ ایک غریب آدمی کے لیے یہ رقم آسمان سے گرنے والی روشنی کی طرح ہوتی ہے جو اس کی ساری طریقیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوست نے کہا دیکھ کسی کو کچھ نہ بتانا، ابھی چل میرے ساتھ، میں تیرے سارے معاملات سنبھالتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ گیا۔ اس نے مجھے ہر چیز میں مدد دی، قانونی کام کروائے، پیپرز تیار کروائے اور کہیں بھی میرا فائدہ ضائع نہ ہونے دیا۔ وہ ایک نیک اور سچا دوست تھا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا بھائی میں تجھے 20 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ فوراً بولا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا لے لے تیرے کام آئیں گے، تیرے بچے بھی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے خوشی سے وہ رقم قبول کی۔ وہ بھی میرے لیے دعا گو ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیرے جیسے دوست کو اللہ نے آج عزت دی ہے، تو اس کا حقدار تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب میں شہر میں ایک اچھا گھر بناؤں گا، ایک ایسی جگہ جہاں ماں کو سکون ملے اور میں بھی عزت کی زندگی گزار سکوں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ ہمیں گاؤں میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ یہاں کی مٹی میں اب ماں کی سانسیں بستی تھیں۔ وہ لوگوں سے گھل مل گئی تھی اور ہر دن کچھ نہ کچھ سنوارنے میں گزارتی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ماں کو اب ایک بہتر جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکے، کیونکہ میرے لیے دنیا میں سب سے اہم انسان میری ماں تھی۔ اور اب جب اللہ نے مجھے عزت دی تھی، دولت دی تھی، تو میں چاہتا تھا میں اپنی ماں کو وہ سب کچھ دوں جس کے لیے وہ برسوں سے ترستی آئی تھی۔ میں نے عقل سے کام لیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، نہ دوستوں کو بتایا، نہ رشتہ داروں کو، نہ گاؤں میں کسی کو کانوں کان خبر ہونے دی کہ میرے نصیب بدل چکے ہیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ ترتیب دیتا رہا۔ سب سے پہلے لاٹری کے انعام کی ساری رقم میں نے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی تاکہ محفوظ رہے اور کوئی خطرہ نہ ہو۔
پھر میں نے ایک معتبر ایجنٹ کے ذریعے شہر میں جا کر ایک ایسی جگہ تلاش کی جو صاف ستھری بھی ہو، محفوظ بھی ہو اور وہاں کا ماحول بھی اچھا ہو۔ کئی دن کی تلاش کے بعد ایک بہترین لوکیشن پر ایک شاندار بنگلہ پسند آیا، جس میں 4 بیڈ روم تھے، ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا، ایک وسیع لون تھا جس میں سبز گھاس اور پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ گھر کے اندر ماربل کا فرش تھا اور لکڑی کی نفیس کھڑکیاں تھیں۔ میں نے فوری طور پر وہ بنگلہ خرید لیا۔ پھر گاڑیوں کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ کام سی گاڑی لے لوں، لیکن دل نے کہا جب قسمت مہربان ہوئی ہے تو کچھ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک لگژری گاڑی خریدی اور ایک چھوٹی گاڑی، تاکہ گھر کے دوسرے کاموں کے لیے آسانی ہو۔ پھر میں نے گھر کو زندگی کی ساری سہولیات سے آراستہ کرنا شروع کیا۔ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگوایا، بہترین بیڈ، صوفے، قالین، پردے، ہر چیز اعلیٰ معیار کی لی۔ کچن کے لیے جدید ترین سامان خریدا، فریج، مائکرو ویو اوون، برتن دھونے والی مشین، خود کار چولہا اور روٹی بنانے والی مشین، تاکہ ماں کو کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ کپڑے دھونے والی خود کار مشین بھی لگوائی۔ پھر میں نے سوچا کہ ماں کو کبھی کسی کام کے لیے نہ کہنا پڑے، اس لیے 2 نوکر بھی رکھ لیے، ایک مرد جو باہر کے کام دیکھے اور ایک عورت جو گھر کے اندر کے کام کرے، یعنی صفائی، کھانا پکانا وغیرہ۔ یہ سب کچھ کرنے میں 2-2.5 مہینے لگ گئے۔ بیچ میں گاؤں کا بھی چکر لگاتا رہا، تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ میں وہی ہوں، رکشا چلا رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں۔ کسی کو میرے بدلتے ہوئے حالات کی خبر نہ ہوئی۔ ایک دن ماں سے کہا، اماں شہر کا چکر لگا کے آتے ہیں، عید آنے والی ہے، شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آئیں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم اگلی صبح تیار ہو کے نکلے۔ رکشا تو اب میرے پاس تھا نہیں، لیکن ماں کو شک نہ ہوا، اسی لیے میں نے پہلے سے بندوبست کیا تھا، ایک عام رکشے کا جو ہمارے پرانے رکشے جیسا ہی تھا۔ میں نے اسے بلایا اور ہم اس میں بیٹھ کے شہر روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ماں یہی سوچتی رہی کہ بازار جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، لیکن میں انہیں اپنے نئے گھر کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی ہم اس گلی میں داخل ہوئے، ماں نے پوچھا یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اماں ایک کام ہے، پہلے وہ کر لیں پھر بازار چلیں گے۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے اور میں نے دروازہ کھولا، ماں نے حیرت سے کہا یہ کس کا گھر ہے، اتنا شاندار گھر؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا اماں یہ آپ کا گھر ہے۔ پہلے تو ماں کو یقین نہیں آیا، وہ دروازے پر کھڑی رہی جیسے اس کے قدم جم گئے ہوں۔ پھر جب میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ گھر میں نے آپ کے لیے خریدا ہے اور اب ہم یہیں رہیں گے، تو وہ خوشی سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا بیٹا یہ خواب تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے پورے گھر کی سیر کروائی، ایک کمرہ دکھایا، جدید سہولیات دکھائیں۔ جب کچن دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اتنا بڑا کچن اور اتنی آسانیاں۔ اس نے کہا اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا اماں اب آپ کو بس آرام کرنا ہے اور زندگی کے دن سکون سے گزارنے ہیں۔ میں نے 2 گاڑیاں دکھائیں تو وہ اور بھی حیران رہ گئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے تب جا کے اسے پوری بات بتائی کہ لاٹری میں انعام نکلا ہے اور وہی رقم سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ ماں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھی۔ وہ بار بار مجھے دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹا آج تم نے میری زندگی کے سب دکھ ختم کر دیے۔ میں نے کہا اماں جو کچھ کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے، آپ ہی میری سب کچھ ہو۔ اس کے بعد ہم اسی گھر میں رہنے لگے، ہر روز ایک نئی خوشی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا تو دل کو سکون ملتا۔ کوئی 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے۔ ایک دن ماں سے کہا اماں آج شہر کے سب سے اچھے ہوٹل میں کھانا کھانے چلتے ہیں، آپ نے ساری زندگی دوسروں کے جھوٹے برتن دھوئے ہیں، آج آپ کو سونے کی پلیٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ ماں ہنس پڑی، کہنے لگی بیٹا جو کچھ دیا ہے وہی بہت ہے، لیکن اگر تم خوش ہو تو چلتے ہیں۔ میں نے کہا اماں ہم دونوں خوش ہیں اور خوشیوں کو منانا بھی ضروری ہے۔ ہم دونوں نے اچھے کپڑے پہنے۔ میں نے ماں کو وہ کپڑے پہنائے جو میں نے ان کے لیے خاص طور پر بنوائے تھے، گاڑی نکالی اور شہر کے ایک بہت ہی پوش اور مہنگے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ماں یہی کہتی رہی یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ ہم ہوٹل پہنچے تو وہاں کے ویٹر نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول بہت شاندار تھا، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا ہال، ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئیں، بہترین لباس میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ماں نے جب یہ سب دیکھا
تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک سی آ گئی۔ ہم ایک اچھی میز پر بیٹھے، ویٹر نے مینیو لا کر دیا۔ میں نے ماں سے کہا جو دل کرے منگوا لیں۔ ماں نے کہا اتنا سب کچھ تو میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا آج سب کھا کے دیکھو۔ ہم نے بہترین کھانے منگوائے، بکرے کا قورمہ، بریانی، روسٹ، کھیر، جوس اور نہ جانے کیا کیا۔ ماں نے جب پہلا نوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان میں دکھ نہیں تھا، وہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ آج ماں سچ میں خوش تھی اور اس کی خوشی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہم ہوٹل میں کھانے کے بعد جب واپس گھر جا رہے تھے تو ماں کی طرف کے شیشے پر اچانک کسی نے دستک دی، جیسے عموماً فقیر صدقہ لینے کے لیے گاڑی کے شیشے پر دستک دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا اور ماں نے بھی نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو پہچانا، ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا۔ یہ تو ہمارا ہی خون، میرا بڑا بھائی عثمان تھا، جو کبھی اس گھر کا سہارا سمجھا جاتا تھا، آج بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ماں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی، جیسے برسوں کا بچھڑا بیٹا واپس آ گیا ہو۔ وہ دوڑ کر عثمان کے گلے لگی، اتنی شدت سے جیسے اس کی روح میں سمانا چاہتی ہو۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کا سینہ سسکیوں سے ہلنے لگا۔ بھائی بھی حیرت میں ڈوبا، کبھی گاڑی کو دیکھتا، کبھی ہمارے صاف ستھرے کپڑوں کو، کبھی ماں کو اور کبھی مجھے۔ اس کی آنکھیں جیسے سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ ماں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا فوراً کہا کہ آ جا میرے بچے، پیچھے بیٹھ جا۔ عثمان بھی بغیر کچھ بولے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ ہم سیدھا گھر آ گئے۔ دروازے پر آتے ہی ماں نے کہا میں تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، نہا دھو لے، میں تیرا یہ چہرہ دیکھ کر جی نہیں سکتی۔ تو وہ چپ چاپ باتھ روم چلا گیا۔ شاید برسوں کے میل، درد، پچھتاوے اور آنسو اس پانی کے ساتھ بہا دینا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ صاف ستھرے کپڑوں میں باہر آیا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا تیار کیا، سادہ سی دال، چاول، روٹی۔ لیکن اس ماں کے ہاتھ کا کھانا جو کبھی بدوائیں نہیں دیتی، صرف دعاؤں کا سہارا رکھتی ہے، وہ کھانا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ عثمان کھانے کے ساتھ ساتھ روتا بھی جا رہا تھا، جیسے ہر نوالا اس کے حلق سے گزرنے کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی دھو رہا ہو۔ ماں نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہو گیا؟ تو وہ جیسے برسوں کا بوجھ دل سے اتارنے لگا، کہنے لگا میں تو برباد ہو گیا۔ جس لڑکی سے شادی کی تھی وہی میری بربادی کا سبب بنی۔ اس کے باپ نے نکاح نامے میں 70 لاکھ روپے حق مہر لکھوایا، میں نے بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ مجھے ذلیل کرنے لگی، مجھ پر الزام لگاتی، میرے ساتھ جھگڑا کرتی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ میرے اعتبار کو توڑ دیا، میری غیرت کو روند ڈالا۔ میں نے طلاق دے دی اور وہ یہی چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد مجھے عدالت نے حکم دیا کہ 70 لاکھ روپے ادا کرو ورنہ جیل جاؤ۔ میرے پاس کچھ نہ بچا، گھر بک گیا، موٹر سائیکل بیچنی پڑی، جو کچھ تھا سب چلا گیا۔ میں نے دوستوں سے مدد مانگی، رشتہ داروں سے فریاد کی، لیکن سب نے منہ موڑ لیا۔ آخر کار میں سڑکوں پر آ گیا۔ شروع میں بہت شرم آئی، لیکن بھوک نے وہ شرم بھی نگل لی۔ میں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ پر آج ماں، آج بھائی، میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی اور نے نہیں، میرے اپنے گناہوں نے کیا۔ میں نے ماں آپ لوگوں کے ساتھ جو برا کیا، اللہ نے وہی میرے ساتھ کیا۔ میں نے ماں کی باتیں نہیں مانی تھیں، آپ کی عزت کو نیچا دکھایا، اپنے غرور میں سب کچھ کھو دیا، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا، اس کے کندھے ہلنے لگے، جیسے پچھتاوے کا بوجھ سہنا اس کے بس سے باہر ہو چکا ہو۔ ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا کر کہا نہیں میرے بچے، تو میرا بیٹا ہے، تیری ماں نے کبھی تجھ سے نفرت نہیں کی، ہم نے تجھے معاف کر دیا، بس تو اپنے کیے پر توبہ کر اور نیا سفر شروع کر۔ میں بھی خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے کہا بھائی ہم نے کبھی آپ کو برا نہیں کہا، کبھی بدوا نہیں دی، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں، ہم نے کبھی دل سے نہیں چاہا کہ آپ برباد ہوں، بس آپ کی واپسی کا انتظار کیا۔ آپ کی توبہ کا لمحہ آج وہ لمحہ آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عثمان میری طرف بڑھا، میرے گلے لگ کر رونے لگا، میرے کندھے بھی اس کے دکھ سے بھاری ہو گئے۔ میں نے اسے تھپکی دی، جیسے برسوں کا بچھڑا بھائی واپس آ گیا ہو۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ اب ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ میں نے جس کاروبار میں پیسے لگائے تھے وہ کپڑے کا تھوک کا کاروبار تھا۔
بھائی نے کہا میں یہ کام سنبھالوں گا، مجھے موقع دو۔ میں نے کہا بھائی یہ سب آپ کا ہی ہے، آپ سنبھالیے۔ اور اس دن سے ہم دونوں نے مل کر کام شروع کیا۔ وہ جو کبھی اپنی انا میں ڈوبا ہوا تھا اب عاجزی سے ہر کام سیکھنے لگا۔ گودام میں بیٹھتا، ملازمین کی نگرانی کرتا، حساب کتاب دیکھتا۔ وہ بدل چکا تھا۔ ماں روز اس کے لیے دعا کرتی، وہ ماں کے پاؤں دباتا، اس کے لیے دعا لینے جاتا۔ وہی عثمان جو کبھی خود غرضی میں ڈوبا تھا اب قربانی کی مثال بن گیا۔ اور آخر میں ہم تینوں کو ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ اصل میں برا ہمارا بھائی نہیں، وہ عورت بری تھی جو ہمارے بیچ میں آئی، جو ہمیں دھوکہ تو دے گئی پر بھائی کو بھی برباد کر گئی۔ اگر وہ عورت بھائی کے ساتھ وفادار ہوتی، اس کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتی، اس کا گھر سنبھالتی، اس کی زندگی سنوارتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، ہم اس کی عزت کرتے، اسے اپنے گھر کا فرد مانتے۔ لیکن اس نے تو ہمارے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اس کے جذبوں سے کھیلا، اس کی محبت کو روند ڈالا، بھائی کا گھر برباد کیا، اس کا سکون چھینا، اس کی عزت داؤ پر لگا دی۔ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ چلی گئی۔ اس کی رخصتی میں ہمارے لیے نجات تھی، ہماری دعاؤں کا اثر تھا کہ بھائی کو توبہ کی توفیق ملی اور ہم سب ایک چھت کے نیچے پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ اب زندگی سکون میں ہے، کام چل رہا ہے، ماں خوش ہے، بھائی مطمئن ہے اور میرا دل شکر سے بھر گیا ہے۔ اللہ نے ہمارے دکھوں کا مداوع کر دیا اور ایک سبق دیا، جو غرور کرتا ہے اسے وقت گرا دیتا ہے، لیکن جو جھک جائے توبہ کرے اللہ اسے پھر سے عزت دے دیتا ہے۔ زندگی میں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جو آج عروج پر ہے کل زوال کی گہرائیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو آج ٹوٹا بکھرا بیٹھا ہے کل قسمت کی بازی پلٹنے پر وہی شخص دنیا کی نظروں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنوں پر، کیونکہ وہی رشتے آزمائش کے وقت سب سے قیمتی ثابت ہوتے ہیں۔ بھائی کا اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ دینا اور بعد میں خود ہی سڑکوں پر آ جانا اس بات کی علامت ہے۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ان کے دل کو توڑتا ہے، زندگی اس سے خود بدلہ لیتی ہے۔ اس کہانی میں ماں کی دعائیں اور بیٹے کی محنت نے قسمت کا دروازہ کھول دیا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے دولت پا کر بھی غرور نہ کیا، بلکہ اپنی ماں کو راحت دی، عزت دی اور حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی معاف کر دیا جس نے ماضی میں دل دکھایا تھا۔ یہی انسانیت ہے، یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ دولت وقتی ہوتی ہے، رشتے اور دعائیں عمر بھر ساتھ دیتی ہیں۔ جو لوگ اپنی ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ماں کے بغیر دولت کے محلات بھی خالی لگتے ہیں، اور جو اپنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں وقت ایک دن انہیں سب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اصل عزت یہی ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے اور جب قدرت موقع دے تو اسے اپنے ساتھ سب کو اوپر لے جانے کا وسیلہ بنائے، نہ کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔